Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel. My name is Nicole and today inshallah I will be making a video regarding my revert story. So if you're interested to know how I came to Islam, go ahead and आप सब लोगों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी सुनाऊँ। अगर आप लोग वाकई मेरी कहानी सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। शुक्रिया। मेरा ताल्लुक़ ओहायो USA से है और मैं एक कैथोलिक फैमिली में पैदा हुई। मैंने 9 साल की उम्र तक बुनियादी तालीम भी कैथोलिक स्कूल में हासिल की है। इसके अलावा मैं बचपन में हर संडे को चर्च जाती ताकि बाइबल की तालीम हासिल करूं। शुरू में मुझे चर्च का माहौल बहुत अच्छा लगता था और मैं चर्च की तालीमात को मनोअन कबूल कर लेती थी। मैंने कभी चर्च की तालीमात पर सवाल नहीं उठाए थे जब तक मैं बड़ी नहीं हो गई। और जब मैं बड़ी हुई तो मुझे आज भी याद है कि सबसे पहला सवाल जो मेरे दिल में पैदा हुआ वो यही था कि मैं अपने गुनाहों का एतराफ़ पादरी के सामने क्यों करूं और अपने गुनाहों पर माफ़ी पादरी से क्यों मांगूं। अगर गुनाहों का ताल्लुक़ अल्लाह यानी गॉड की हुक्म उदूली से है तो फिर डायरेक्ट गॉड से माफ़ी क्यों ना मांगूं। और एक छोटी बच्ची के बतौर ये बात मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस थी कि मैं अपने गुनाहों की माफ़ी पादरी से मांगूं। फिर हम लोग एक छोटे से टाउन में शिफ्ट हो गए जिसका नाम मक्का ओहायो था। मुझे मेरी माँ ने पहली मर्तबा इस्लाम के बारे में तालीम दी और बताया कि मक्का मुसलमानों का मुक़द्दस शहर है और इस टाउन का नाम उसी शहर के नाम पर रखा गया है। मक्का में मुसलमानों के खुदा का घर है और सारी दुनिया के मुसलमान अपनी इबादत उसी शहर की तरफ मुँह करके करते हैं। ये मेरा इस्लाम से पहला तारुफ था जो कि मुझे मेरी माँ ने सिखाया था। जब मैं टीन एज में पहुँची तो मेरी दिलचस्पी दोबारा चर्च की तालीमात में बढ़ गई और इस मर्तबा मेरी दिलचस्पी की वजह एक 11 साल का लड़का था। दरअसल ये लड़का उन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गया था। ये बच्चा छोटी सी उम्र में लोगों को यसू की तरफ बुलाता और लोगों को ईसाईयत की तबलीग करता था। इस बच्चे को देखकर मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं भी इस जैसी बनूं और बाइबल की बहुत सारी नॉलेज हासिल करूं ताकि लोगों को यसू मसीह की तरफ बुला सकूं। मैंने चर्च में बाइबल स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और बहुत ही ज़ौक़ और शौक़ से बाइबल की तालीम हासिल करने लगी। अगरचे इस दौरान मेरे सामने बाइबल की कुछ ऐसी चीज़ें भी आईं जिन्होंने मेरे जहन में कई सवाल पैदा किए, मगर मैंने उन सवालों को इग्नोर करके अपना फोकस बाइबल की तालीम पर ही रखा। इसी दौरान हमारे चर्च ने एक और कोर्स का ऐलान किया जिसका नाम था यसू मसीह के मर्तबे पर बहस का तरीका। इस कोर्स में सिखाया जाता था कि दीगर मज़ाहिब के लोगों से यसू मसीह के मर्तबे से मुताल्लिक़ किस तरह बहस करनी है और कैसे उनको बताना है कि यसू मुक़द्दस का मर्तबा यही है कि वो न सिर्फ खुदा के बेटे हैं बल्कि वो खुद खुदा भी हैं। मेरे लिए ये कोर्स काफ़ी दिलचस्प था, इसलिए मैंने इसमें भी एडमिशन ले लिया। मगर जिस चर्च में ये सारे कोर्सेज करवाए जाते थे वो हमारे घर से काफ़ी दूर था, जिसकी वजह से मेरे दिन का ज़्यादातर हिस्सा इसी चर्च आने जाने और क्लासेस में गुजर जाता था, जिसकी वजह से मैं स्कूल की तालीम पर बहुत ही कम तवज्जो दे पाती थी। इसलिए मेरी वालिदा ने मुझे एक दिन समझाया कि मुझे अपने स्कूल की तालीम पर फोकस करना चाहिए और चर्च की एक्टिविटी में ख़ुद को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। मेरे ख़याल में इस मामले में उनकी बात ठीक थी, इसलिए मैंने इन कोर्सेज़ को छोड़कर दोबारा स्कूल की तालीम पर फोकस शुरू कर दिया। मगर अगले चंद सालों में मैं बहुत ही बिगड़ी हुई बच्ची बन गई थी। मेरी दोस्ती स्कूल में बहुत ख़राब लोगों से हो गई थी और मैं अपनी ज़िंदगी में
ہر وہ کام کرنے لگی تھی جو کہ کسی بھی اچھے انسان کو نہیں کرنے چاہیے۔ میں بہت ہی باغی بچی بن گئی تھی اور غلط سمت میں چل نکلی تھی۔ یہ سب کچھ اور کچھ بھی نہیں، صرف چند گمراہ دوستوں کے ساتھ ایک گمراہی اور اندھیرے والا راستہ تھا۔ میں اب ان سب چیزوں کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتی، بس یوں سمجھ لیجئے کہ میں ہر وہ کام کر رہی تھی جس کو معاشرے میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، یہاں تک کہ میرے گروپ کے لوگ شیطانی مذہب کے تحت شیطان کی پوجا کرتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ یہی سب کچھ کرتی تھی۔ ان دنوں ہر برائی مجھے اچھی لگتی تھی اور میرے اندر کسی بھی برائی کو اپنانے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ میں 21 سال کی ایک سمجھدار لڑکی ہو گئی اور میں نے محسوس کیا کہ میں گمراہ ہو گئی ہوں۔ میں وہ سب کچھ کر رہی ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اپنی زندگی تباہ کر رہی تھی۔ میں زندگی کے اس راستے پر چل نکلی تھی جو کہ میرا راستہ نہیں تھا، اور یہ سب کچھ غلط لوگوں کی صحبت کی وجہ سے تھا۔ میں نے ریئلائز کیا کہ اگر مجھے اس سب سے نکلنا ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں کی دوستی چھوڑنی ہوگی۔ میں اپنی زندگی کافی حد تک تباہ کر چکی تھی اور مزید تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ میرے لیے سدھرنے اور سیدھے راستے پر آنے کا آخری موقع ہے۔ اگر میں نے اب اپنے اندر کی پکار نہیں سنی تو پھر میں شاید کبھی سیدھے راستے پر نہیں آ سکوں گی۔ اس رات میں نے گاڈ سے دعا مانگی اور میں بہت روئی۔ میں نے کہا، او گاڈ، یا مجھے اس دلدل سے نکال لے یا مجھے موت دے دے۔ میں اب مزید اس برائیوں والی زندگی میں نہیں رہنا چاہتی، پلیز میری مدد کر۔ اس کے بعد خدا نے اپنا معجزہ دکھایا اور 1 ہفتے کے اندر، جی ہاں، صرف 1 ہفتے میں میری تمام برے لوگوں سے دوستی ختم ہو گئی۔ الحمدللہ، میرے اللہ یعنی گاڈ نے مجھے ہر حرام کام سے باہر نکال لیا۔ پھر ایک دن میری ملاقات اپنے ہمسائے سے ہو گئی۔ میں نے ہیلو ہائی کے بعد اس سے مشورہ کیا کہ برے راستے کو چھوڑ کر کیسے اچھائی کی طرف آؤں۔ اس نے مجھے اپنی کہانی بتائی کہ وہ کیسے برے راستے سے اچھائی کی طرف آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ان دنوں اسلام کو اسٹڈی کر رہا تھا۔ پھر اسی کی وجہ سے میری جان پہچان ایسے لوگوں کے ساتھ ہوئی جو کہ روحانیت کے پیروکار تھے۔ الحمدللہ، اس گروپ کی صحبت کا اثر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ میں نے شراب چھوڑ دی اور برے کاموں سے دور ہونے لگی۔ میرا طرز زندگی بہتر ہونے لگا۔ اس وقت تک مجھے اسلام کی سمجھ نہیں تھی، اس لیے میرے نزدیک اچھی زندگی یہی تھی کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، لوگوں کے کام آؤ، ایماندار بنو اور کسی کو تکلیف نہ دو۔ مجھے حلال حرام کی نالج بالکل نہیں تھی، اور مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ بغیر شادی کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا تعلق کوئی اچھا تعلق نہیں ہے۔ اوورآل میں نے ایک صاف ستھری زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ ان دنوں میں بالکل اکیلی تھی اور میرا کوئی دوست نہیں تھا، اس لیے میں نئے اور اچھے دوستوں کی تلاش میں تھی۔ پھر میری آن لائن کئی نئے لوگوں سے دوستی ہونے لگی۔ اس میں سے ایک لڑکا مسلمان تھا اور اس کی باتیں مجھے کافی عجیب بھی لگتی اور اچھی بھی۔ مثال کے طور پر وہ کسی لڑکی سے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا، بلکہ اسے ایک ایسی اچھی لڑکی کی تلاش تھی جو اس کے ساتھ شادی کرے اور فیملی والی زندگی گزارے۔ جبکہ اس سے پہلے میں نے اپنے ارد گرد کسی لڑکے کو ایسی بات کرتے نہیں سنا تھا۔ اس طرح اس سے اکثر گپ شپ رہنے لگی اور میں اس سے کئی سوال کرتی کہ زندگی گزارنے کے معاملے میں اس کے نظریات کیسے ہیں، اور اس نے کبھی مجھے اسلام کی دعوت نہیں دی، حالانکہ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے اسلام کے بارے میں گائیڈ کرے، مگر وہ کبھی مذہب کے ٹاپک پر گفتگو نہیں کرتا تھا۔ تھوڑے عرصے بعد میں نے سوشل میڈیا سے باہر اس سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر آہستہ آہستہ ہماری دوستی کافی گہری ہونے لگی۔ میں اس کی فیملی سے بھی ملی۔ الحمدللہ
یہ بہت ہی اچھے اور نفیس لوگ تھے، اور اس سب کے دوران میرے لیے سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس نے مجھے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، کبھی مجھے چھوا تک نہیں۔ بہرحال مجھے اس بات کا انتظار تھا کہ وہ مجھے اسلام کی دعوت کب دے گا، مگر اس نے مجھے کبھی اسلام کی دعوت نہیں دی، تو میں نے خود ہی اپنے طور پر اسلام کو اسٹڈی کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے اسلام کو اسٹڈی کیا تو چند چیزیں میرے لیے بہت ہی حیران کن تھیں۔ مثال کے طور پر اسلام بھی اسی خدا کی طرف بلا رہا تھا جس خدا کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تھی۔ اسلام بھی ابراہیمی مذہب تھا، اور سب سے بڑھ کر اسلام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقائد تھے وہ بالکل اسی طرح تھے جس طرح میری بچپن سے ذہنیت تھی، یعنی حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں تھے۔ میں جو کچھ بچپن سے حضرت عیسیٰ کے متعلق عقیدہ رکھتی تھی وہ بالکل اسلام کے مطابق تھا۔ یہی کچھ بائبل ایکٹ 2:2 میں کہہ رہی ہے کہ یسوع مسیح ایک انسان تھا جسے اللہ نے معجزے اور نشانیاں دے کر آپ کے درمیان بھیجا تھا، اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ ساری طاقتیں موجود تھیں جو کہ خدا کے پاس ہیں، تو پھر وہ خدا سے دعا کیوں مانگتے تھے؟ خدا کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو صلیب پر قربان کر دے تاکہ ہمیں معاف کر سکے؟ بہرحال عیسائیت میں جتنے سوال میرے دل میں تھے، اسلام مجھے ان کے جواب دے رہا تھا، اور اس چیز نے میری اسلام میں دلچسپی بڑھا دی تھی۔ میں نے اسلام کا مطالعہ زیادہ لگن اور دل جمی سے شروع کر دیا تھا۔ میں آن لائن کئی اسلامک اسکالرز کو سننے لگی تھی، اور ان میں سے میرے سب سے زیادہ فیوریٹ مفتی مینک تھے۔ میں اس شخص کو گھنٹوں سنتی رہتی مگر بور نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ اگر میں ڈرائیو بھی کر رہی ہوتی تو میری کار میں مفتی مینک کی تقریر چل رہی ہوتی تھی۔ وہ ہمیں بتاتے تھے کہ معاشرے میں زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے پیرنٹس کی کس طرح رسپیکٹ کرنی ہے، کس طرح معاشرے میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس طرح میرا دل اور دماغ روحانی علم سے منور ہونا شروع ہوئے، اور میں دن بدن خدا سے قریب ہونے لگی۔ مجھے پتہ چلا کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، اور یہ بالکل ویسا مذہب نہیں ہے جیسا کہ میڈیا ہمیں دکھاتا ہے۔ مگر میری اس اسٹڈی کے بارے میں میرے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا، نہ ہی میرے پیرنٹس کو اور نہ ہی میرے مسلم فرینڈ کو۔ میں یہ سب کچھ خاموشی سے کر رہی تھی۔ میں نے آن لائن نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھنا شروع کیا، جو کہ شروع میں کافی مذاق خیز اور بالکل ہی غلط تھا۔ چند مہینے بعد ہم دونوں کے پاس ایک دوسرے کو دینے کے لیے سرپرائز تھا۔ اس نے مجھے پرپوز کر کے مجھے سرپرائز دیا، جبکہ میں نے اسے یہ خبر دے کر سرپرائز دیا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، اور میرے کلمہ شہادت پڑھنے اور نکاح کی تاریخ ایک ہی تھی۔ اسی دن میں نے کلمہ شہادت پڑھا، اور اسی دن ہمارا نکاح تھا جس دن میں نے اسلام قبول کیا۔ اس دن میں ایک نئے انسان کے روپ میں دنیا میں دوبارہ پیدا ہوئی تھی، اور میں نے بالکل ایک نئے انسان کے روپ میں نئی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ اللہ سے امید ہے کہ وہ میرے پچھلے گناہ معاف کرے گا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے کئی جاننے والوں اور دوستوں نے میرے ساتھ کئی طرح کا مواد شیئر کرنا شروع کر دیا، جس میں کبھی کوئی ویڈیو ہوتی جس میں اسلام کی برائیاں بتائی گئی ہوتی، یا کبھی کوئی قرآن پاک کی آیت کا انگلش ترجمہ ہوتا جس میں ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی کہ قرآن برائی سکھاتا ہے۔ مگر جب میں ان چیزوں کی ڈیٹیلز چیک کرتی تو اکثر ترجمے غلط کیے جاتے، یا اکثر باتوں اور واقعات کو غلط طریقے سے بیان کیا گیا ہوتا۔ مگر وہ میرے کچھ پرانے جاننے والوں کی ایک کوشش تھی کہ وہ مجھے اسلام سے دور کر سکیں، مگر الحمدللہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ مجھے پتہ ہے کہ میں اپنے والدین اور اپنے پرانے تمام نان مسلم جاننے والوں کا دل اپنے اچھے اخلاق کی مدد سے ہی جیت سکتی ہوں، اور میں یہی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ الحمدللہ میں 2018 سے ایک مسلمان والی زندگی گزار رہی ہوں، اور اپنے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ اس دعا کے ساتھ یہ ویڈیو ختم کرتی ہوں کہ خدا کرے آپ کا یہ دن
اچھا گزرے. السلام علیکم.